Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome to all of you. It is great to be back here on ACCA's Fireside Chat. And today we have with us Mr. Muhammad Azfar Ahsan, who is the founder of Corporate Pakistan Group, CPG, and also the founder for Nutshell Conferences. Assalamu alaikum, Azfar. Walaikum salam. How are you? Pleasure to have you on our show. Thank you Pleasure so much. to be here with you and ACCA team. This is my favorite organization. Thank you. And I always enjoyed working with the ACCA. Thank you. Especially people like you and my other friends. Yeah. That's great, Azfar. So, Fireside Chat is a very different kind of a format जिससे आप used to होंगे. Usually you are going on some sort of really जो आप जिन forums पे जाते हैं, माशाल्लाह, those are very high profile corporate forums जहाँ पे आप जाके discussion करते हैं. So Fireside Chat is a bit sort of informal. So how are you feeling today? I'm feeling very energetic, especially because this is my first visit of your office as well. Islamabad and Islamabad office, of course. Yeah. And overall, the energy is in the air right now after the opening of, the offices and everything. There is a positive environment all over. So I'm really enjoying the, overall positive environment in the country. Yeah, that's great. And we are going to be talking more about that. Yes. But let's start with you, Azfar. So we want to get to know the real Azfar Ahsan, and how did it all begin for you? आप कहाँ पे बड़े हुए? आपका childhood कहाँ पे गुजरा? How was your schooling? So on and so forth. So let's start with Azfar at school. I was a very shy student in my school life, but after a few years, I participated in debates and singing competition, in tableaus, and theaters especially. Oh, really? I was very active in the sports actually, hockey and cricket both. Okay. And overall, the life was very good. And in my childhood, I wanted to become the army, join the army. Oh, really? Yes, this was my dream. फिर मेरा जो शौक कन्वर्ट हुआ वो हुआ थोड़ा सा मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड later on in the conferences and seminars because I was a debater as well. So this was my childhood was in Karachi completely. My school life, my college life, I attended St. Patrick's College, and which was actually a turning point as far as my current work is concerned. And because I was in Karachi is too big, and I joined St. Patrick's College as per my own decision. And this was a place where there was a diversity because of not only the gender diversity, but also different societies, and every religion was there as far as the Karachi is known as cosmopolitan. And there were Christians, Hindus, and Muslims, and also not only the rich families, but also the middle class and the lower middle class families also. This was actually the whole Karachi. And in this environment, I grew up and I learned a lot. And this was very, very helpful for me. So this was my school and college life. So why St. Patrick's? This was co-education college. And I was joining Delhi College and DJ College, but I preferred because my concept was that without co-education, the environment will not be a good and healthy environment. And now in 2020, we are discussing diversity globally. So this is the gender difference balance, and working with both genders is very important. So I think this was a turning point. So आपने अभी mention किया that you wanted to join Pakistan Army. Yes. So I guess as a child, so आप में वही जज्बा for giving it and contributing to Pakistan, I think that is where it stemmed from. वो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जज्बा तो हर एक वो ये कहना कि किसी का जज्बा ज़्यादा है, किसी का जज्बा कम है, हर एक की अपनी एक वो होती है, लेकिन जज्बा सबका बराबर ही होता है. लेकिन वो एक शौक था मुझे, और वो वक्त के साथ मैंने फिर ये सीखा कि प्रायोरिटीज आपकी तब्दील होती हैं, और वक्त के साथ प्रायोरिटीज तब्दील हुई. मैं फिर प्योर एडवर्टाइजिंग में मैं जाना चाहता था, और उसमें मैंने काम भी शुरू किया, लेकिन फिर अल्टीमेटली मैं कॉन्फ्रेंस साइट पे आया. कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये भी मेरा एक पैशन था, और उसी को मैंने फिर अपना एक प्रोफेशन बनाया, उसको मैंने कैरियर बनाया. आई वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. सो आई डिड 3 जॉब्स एक्चुअली, 13 months ईच. इस साल ही कैपेसिटी मेरी नहीं थी, लेकिन जो मेरे तीनों एम्प्लॉयर्स थे वो आज मेरे बेहतरीन मतलब मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक.
اور وہ تینوں میرٹ بیس جاب میں نے کی تھی, میں ان کو جانتا نہیں تھا اس سے پہلے. اور جو میرا پیشن تھا, جو میرا بیسیکلی ایک میری ہابی بن گئی تھی, یہ کانفرنسز, ٹریننگز, ڈیولپمنٹ پروگرامز ایکچولی, اسی کو میں نے اپنا پروفیشن اور کیریئر بنایا. تو آفٹر 17 years we are here, and in conferences, corporate conferences, we are number one in Pakistan. We are the leading company, and now we are expanding our operations in other countries as well. Wow. Of course. Wow. So Asfar, آپ نے بہت ہی young age میں, if I may, آپ نے you've been a part of various think tanks. In fact, you have now where you're the founder of one of the the most talked about think tank, emerging think tank, with a lot of heavyweights from all over, not just in Pakistan, but ہمارے پاکستانی جو باہر بھی ہیں, they are a part of it as well. And so اس کے پیچھے what was the thought behind it? And again, as I said, آپ نے بہت young age میں you were able to connect all these brilliant minds together and bring them onto one platform. So how did this all begin? یہ chain of thought یہ کیا شروع سے تھی یا کہ it developed over the period? بیسیکلی شوق شاید شروع سے تھا, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی ڈیولپ ہوا. بیکاز کہ پھر آپ چیزوں کو آبزرو اسی حساب سے کرتے ہیں, آپ کی تھنکنگ پروسیس اسی پیٹرن میں ہوتی ہے. تو میرے تھنکنگ پیٹرنز اسی لائنز پہ تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزیں سیکھیں. اور ایک چیز جو اس پہ کام آئی وہ یہ تھی کہ آپ نے جب بھی کسی سینئر لیڈر کے ساتھ کام کیا, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا, تو آپ نے اس کو ون ٹائم افیئر سمجھ کے نہیں کیا. آئی آلویز بلیو آن لانگ ٹرم. لانگ رن پہ ہم نے چیزیں کی اور وہ سسٹینیبل ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ لوگ کنیکٹ ہوتے چلے گئے. تو ہمارا وہ سلوگن بھی ہے نٹ شیل کا کہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس. تو وی آر ایکچولی کنیکٹنگ دا ڈاٹس. اور یہ جب سلسلہ بن گیا, ساری کارپوریٹ لیڈرشپ ہمارے ساتھ آئی, اور وہ اب سب ساتھ ہی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اینڈ وی آر ایکچولی acting like a bridge between different stakeholders, including not only the corporate but also the political stakeholders and other leaders from different backgrounds. Corporate Pakistan group میں نے شروع کیا ہے 2015 میں, and practically this was a WhatsApp group. اور اس وقت واٹس ایپ گروپ جو تھا وہ بالکل ایک بڑا ہی نان سیریس میڈیم تھا, اور اس میں آپ ایون کسی سینئر کو تو آپ ایڈ بھی نہیں کر سکتے تھے, مطلب اس قسم کا ایک اس کا امپریشن تھا. تو میرے دوستوں نے بڑا مذاق اڑایا جب میں نے بولا یہ پاکستان کا بڑا ایک لیڈنگ گروپ بنے گا, اور اس میں تو انہوں نے کہا کون اس کو جوائن کرے گا, لوگ تو اس پہ. لیکن ہوا یہ کہ ود ان 6 months اس میں سیریسنس آنی شروع ہوئی, ہم نے اس کے فزیکل فورم شروع کر دیے. اور پھر دین وہ ایک پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, ایک ایکسپرٹیز تھی, ایک نظر تھی کہ کرنا کیا ہے. اور آج آفٹر 5 years دس از ون آف دا وائبرنٹ گروپس ان دا کنٹری. اور ہم یہ نہیں کہ صرف وہ ورچوئل ہے, ہم فزیکل کراچی, لاہور, اسلام آباد, دبئی اپنے فورمز کرتے رہے, گیٹ ٹوگیدرز ہوئے, سارا کچھ ہوا. نیکسٹ ایئر ابھی تھوڑا سا کووڈ کی ایسے چیزیں آگے پیچھے ہوئی, لیکن نیکسٹ ایئر ہم اس کو ایکچولی ایز رجسٹرڈ تھنک ٹینک کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں. بالکل. اور ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہم نے لاسٹ ایئر اناؤنس کیا تھا, جب 4th anniversary اپنی کی تھی تو اس وقت ہم نے اناؤنس کیا تھا. اور ہمارا یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کنٹری کا سب سے بڑا تھنک ٹینک انشاءاللہ بنیں گے, بیکاز کہ جو کمپوننٹس آپ کو چاہیے ایک تھنک ٹینک کے لیے, نیشنل ایشوز کے لیے, وہ کمپوننٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اور پاکستان کی جو ٹاپ انٹیلیجنسی ہے, جو نیشنل انٹیلیجنسی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, اور وہ نہ صرف ساتھ ہے, وہ اس کا پارٹ ہے, اس کو اون کرتی ہے. اور یہی چیز چاہیے ہوتی ہے اس ملک کے بڑے ایشوز کو ریزالو کرنا. انفارچونیٹلی وہ گیپ ابھی نظر آ رہا ہے, تو ہم یہاں پہ بھی ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اور پرپز وہی ہے کہ ٹو سرو پاکستان, جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں. تو ہم فوکس کام کریں گے اس پہ بھی, اس پہ برین اسٹارمنگ چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے. وی آر ناٹ ان ہری, 2 سال سے کام چل رہا ہے اس پہ, لیکن نیکسٹ ایئر ان شاء اللہ تعالیٰ مے بی فرسٹ کوارٹر اور مے بی سیکنڈ کوارٹر, میکسیمم بائی سیکنڈ کوارٹر وی ول اسٹارٹ, اینڈ وی ول اسٹارٹ فرام اسلام آباد. اسلام آباد ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوگا, اس کا آفس ہوگا, ایک امپلائی سیکریٹریٹ ہوگا, اور اس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. Azfar, there are a lot of people who have started initiatives such as even CPG as well, and nutshell conferences, that's another sort of but میں اگر specifically CPG کی بات کروں, پھر میں conferences بھی آتا ہوں, اور میں دونوں کو بھی لوں. میرے سے اگر آپ ایز اے تھرڈ پرسن پوچھیں گے تو آئی تھنک کہ what you have been able to achieve, that as a third person again میں کہوں گا, that is credibility. ماشاءاللہ, I can say this that آپ کے جو پلیٹ فارمس ہیں, whether it be nutshell ہو یا آپ کا CPG ہو, it carries a lot of credibility. Would you agree with that?
دیکھیے اس کی ریزن ہے ہم نے ہمیشہ ٹرائی کیا کہ ہم اوور ڈیلیور کریں, ہوں. جو بھی کمٹمنٹ ہے اس کو اوور ڈیلیور کریں. ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ کی انٹینشن تو بہت سے لوگوں کی پازیٹیو ہوتی ہے, بٹ آپ اگر شارٹ ٹرم چیزیں دیکھتے ہیں نا تو پھر بات نہیں بنتی. And that has helped you build that وہ credibility. ہمیشہ بالکل وہ ہمیشہ کام آئی, اور وہ نظر آتا ہے کہ آپ یہاں پہ 4 دن کے لیے آئے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ ابھی لمبا اسٹے کرنا ہے. جو سیریس پلیئرز ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنے پانی میں اور کیا بات کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایشو پہ تو اس وقت ہماری بات سنی جاتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ آرم فورسز ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہوں, چاہے وہ کارپوریٹ لیڈرشپ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو, چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہو. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایج مل گیا ہے کہ ہم ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہو گئے. اور ایکسیپٹیبل ہونے کا پرپس صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ بھی ہے کہ منافق نہیں بنے, ہم ہائپوکریٹ نہیں تھے. ہم نے اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کیا وداؤٹ اینی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ. ہم نے ہمیشہ کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس پہ کریٹیکل فیڈ بیک شیئر کیا اور فیس ٹو فیس کیا, ناٹ ان ایبسنس آف اینی آرگنائزیشن اور اینی انڈیویجول. تو آئی تھنک کہ وہ جو کلیئرٹی تھی نا, جو آنیسٹی تھی آپ کی کاز کے ساتھ, وہ جب ڈیمانسٹریٹ ہوئی, اس کو آپ نے پریکٹس کیا تو وہاں سے کریڈیبلٹی آپ کی بلڈ ہوتی ہے. اور کریڈیبلٹی بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اترتی بہت جلدی ہے. تو ہم بہت چوزی بھی ہیں, بہت ٹچی بھی ہیں. ہم مطلب بہت سی چیزوں میں ہم ویزیبل نہیں ہوتے اور ویسے ہم ہر جگہ ویزیبل بھی ہوتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس, اس کا کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہوتا, بٹ ہم بڑا میرٹ بیس چیزیں کرتے ہیں. ہر ادارے میں بیوروکریسی آ جاتی ہے, ہر آرگنائزیشن کو آپ نے وہاں پہ, اسپیشلی اگر جب میں آپ کی بات کروں, جس طرح آپ کے تو جو ممبرس ہیں وہ ہر ادارے سے ہیں, وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں, وہ ڈفرینٹ you know, I have seen CEOs of competitors sit on the same table, and I'm sure there's no harm in that, but how do you manage that bureaucracy and اس کو آپ بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے جب کراچی کا ایشو ہوا آج سے 3 سال پہلے, میں نے ریوائونگ کراچی ڈائلاگ کیا. تو میں نے اپنے گھر پہ ایک ڈنر رکھا جس میں اس وقت بہت ساری پارٹیز آپس میں بات نہیں کرتی تھیں اور ہر وقت میڈیا وار چل رہی تھی, ایک بڑی ٹینس انوائرمنٹ تھی. ہم نے ایک ٹیبل پہ سب کو کھانے پہ بٹھا دیا اور پاکستان کا نیشنل انٹیلیجنس کی ہم نے بلایا, کوئی 150 لوگوں کا 150 پرسنس تھے وہاں پہ, اور وہ میرے گھر پہ ہوا. کیسا گیا وہ ڈنر؟ وہ بہت زبردست گیا. اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد سب ایک ٹیبل پہ, میں نے ایک ہی ٹیبل پہ بٹھایا سب کو کہ آپ ادھر بیٹھے, سب آپس میں ہنسی مذاق اور سب کچھ. تو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے بیسیکلی, آپ ہیں نا, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے اور کس کو بلایا, میں آپ کے نام پر آتا ہوں. تو پھر ہم نے نیشنل ڈائلاگ کیا مومن پیک ہوٹل کراچی میں, جب ہم نے 600 کی آڈینس انگیج کی. وہاں پہ بھی 6 پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ تھی, انکلوڈنگ آر کرنٹ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی, جنہوں نے اس وقت PTI کو ریپرزینٹ کیا. باقی جو جماعت تھیں انہوں نے اپنی اپنی پارٹیز کو ریپرزینٹ کیا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو کارپوریٹس ہیں, جو ویسے لوگ ہیں, اس میں آپس کا کمپٹیشن میرے خیال سے اتنا نہیں ہے جتنا وہ پہلے ایک وقت میں ہوتا تھا. ایک بڑا ہیلدی انوائرمنٹ ہے, سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور ہیلدی کمپٹیشن بلیو کرنا چاہیے. میرا یہ بلیو ہے, میں ایون کہ جو میری انڈسٹری کے لوگ ہیں جو ان کو میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں اور ان سے میں ہمیشہ کنسلٹیشن میں رہتا ہوں. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری اس وقت گرو کرتی ہے جب ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو. اگر 4 لوگ خراب کام کر رہے ہوں گے, 2 لوگ اچھا کام کر رہے ہوں گے, تو 2 لوگ اچھا کام کر رہے ہیں نا, وہ کبھی گرو نہیں کر پائیں گے. بیکاز کہ اگر سارے لوگ اچھا کام کریں گے, بہتر کام کریں گے, تو جو کیک کا سائز ہے وہ بڑا ہوگا. آپ اپنی پیسٹری کے چکر میں نہ رہیں, آپ کیک کا سائز بڑا کریں, اپنی بائٹ بڑی کریں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. جو میرے ایک ٹیچر نے مجھے ایک بات 2000 میں سمجھائی تھی, 2000 کا ایئر تھا یہ, اور وہ میں آج تک اس کو پریکٹس کرتا ہوں. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا کمپٹیشن ہے تو اس کا پروگرام خراب ہو جائے. یہ بڑی چھوٹی سوچ ہوتی ہے. تو انڈسٹری کو گرو کرنا چاہیے اور پھر آپ اس میں سے اپنا شیئر نکالیں, اور یہ ایک اپروچ ہونی چاہیے. اور آئی تھنک کہ بہت ساری انڈسٹریز میں یہ اپروچ چل رہی ہے. ایٹ لیسٹ سینئر لیڈرشپ پہ میں نے دیکھا ہے, ٹیلی کام سیکٹر ہے, بینکنگ ہے, سینئر جو CEOs ہیں نا, اس لیول پہ میں نے دیکھا کہ مسئلے مسائل نہیں ہیں. تو ایک بہت پازیٹیو انوائرمنٹ ہے. Azfar, you are a very family oriented person. I'm sorry, I'm going to get a little personal over here now. And وہ اس طرح کے مجھے different forums کے through پتہ لگتا ہے. I mean, I've seen your you know pictures of your parents with you. So I'm sure they must be very proud of you. So what you have achieved, I'm sure. But what role did they specifically had to play with all what you have achieved? Every type of support. بالکل سپورٹ, ہر قسم کی سپورٹ. بیکاز کہ میرا نیچر آف ورک یہ کہ میں ٹریول پہ ہوتا ہوں ہر وقت, اور میں نارملی میں ٹریول پہ ہوتا ہوں. آج کل تو چلو لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ نارملی میں ٹریول پہ ہوتا ہوں. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بس ایک کلیئرٹی بھی ہوتی ہے آپ کی. آئی تھنک جو اس میں جو اس کے اندر کوئی پیچھے سیکرٹ نہیں ہے.
آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بزنس کو گھر پہ ڈسکس نہیں کرتے, میں بھی نہیں کرتا, لیکن یہ کہ جو اوور آل چیز ہوتی ہے نا, وہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں, تو پھر وہ فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے چیزوں کی. جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے نا, اور اس کو کلیریفائی نہیں کرتے, اس کو آپ ایکسپلین نہیں کرتے, تو وہ کبھی بھی آپ کچھ کر لیں تو وہ پھر اس میں پرابلم آتا ہے, ریزسٹنس آتی ہے. تو وہ اس طریقے سے سپورٹ نہ صرف فیملی سے بلکہ میرے جو سارے پرسنل میرے جو فرینڈس تھے, اور اس کے بعد جو باقی لوگ دوست بنے, اور آئی آلویز بلیو آن فیملی فرینڈشپ. تو میرے جتنے دوست ہیں پورے پاکستان میں وہ سارے فیملی فرینڈس ہیں. تو یہی بیوٹی ہوتی ہے, اور اس سے ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے, بیکاز کہ جو ٹائم آپ گزارے اس میں آپ ہارڈ ورک ضرور کریں, بٹ اس ٹائم کو انجوائے بھی کریں, کیونکہ آپ کو کل نہیں پتا مطلب کل آپ اس دنیا میں ہو یا نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف منی میکنگ مشین نہ بنے رہیں, یا صرف ایک اگر آپ کاسٹ پہ لگے ہوئے تو اس کاسٹ پہ نہ لگے رہیں, بٹ جو ٹائم آپ کے پاس ہے نا اس کو اسپینڈ کریں. اور کووڈ نے تو دکھا دیا نا آپ کو کہ دیر از نو ٹمارو, آپ کو نہیں پتا کل صبح ہوگی, اگلا منٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے آپ کو ذہن میں چیز, اور اسی لیے ٹائم کو ضائع نہ کریں. میں سوتا بہت کم, 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی میری نیند ہے, اور یہ پتہ نہیں کیوں ڈیولپ ہو گئی ہے اب یہ, اور چل رہا ہوں اسی پہ. اور مجھے پرابلم جب اٹھتا ہوں سو کے تو میں بالکل کلیئر ہوتا ہوں, بالکل فریش ہوتا ہوں. What time do you wake up in the morning? 7, 6:30, 7. دس از مائی ڈیلی روٹین. اور سوتا ہوں میں 2:30 2:33 تک میں سوتا ہوں. تو یہ ایک روٹین ہے, اور مجھے لگتا ہے مجھے ایک فیلر آتا ہے اندر سے کہ میں سوؤں گا تو ٹائم ضائع ہو گیا. مطلب وہ ٹائم کو یہ نہیں کہ میں کوئی روزانہ ہر وقت کام کر رہا ہوں, میں انجوائے بھی کرتا ہوں. مطلب میں زیادہ تر بول کے ٹائم انجوائے کرتا ہوں, کام میں کم کرتا ہوں. انٹرسٹ کیا ہے آپ کے؟ میوزک, ٹریول از مائی ویکنیس. What about movies? موویز بھی دیکھتا ہوں. میوزک کا مجھے بہت شوق ہے خاص طور پہ. Okay, what do you listen to? ملٹیپل تھنگس. ملٹیپل تھنگس. Okay. کلاسیکل کا مجھے بہت شوق ہے, لیکن یہ کہ ویسے اوور آل میوزک کا آئی لو میوزک. تو میوزک اچھی ہونی چاہیے, اور اٹ ڈپینڈس. یہ food for soul. ہاں وہ میوزک اچھی ہونی چاہیے. ایون سمپل انسٹرومنٹل گھنٹوں گھنٹوں آپ سنتے رہیں, بالکل وہ مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اچھا اسفر, we were speaking about COVID. Now I do understand کہ سب کو پتہ ہے, I think اس میں کوئی وہ نہیں ہے that پوری دنیا میں اس پینڈیمک کا کافی اثر آیا ہے. آپ اسپیسیفکلی آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز یو آر ماشاء اللہ ویری ویل کنیکٹڈ with all our different sort of government sector ہو جائیں یا politicians ہو جائیں, bureaucrats ہو جائیں, and specifically keeping in view what you were doing, it was all around getting people together, networking. So یہ جیسی آیا ہوگا تو how was the first couple of weeks for you? دیکھیے, we were hosting the 4th edition of Leaders in Islamabad, which is Pakistan's biggest corporate summit. ACCA is already partner. آپ کے president بھی آئے ہیں, global CEO بھی آپ کے آئی ہیں, آپ لوگ پارٹنر ہوتے ہیں. تو 3rd مارچ کو میں نے اناؤنس کیا ہے, اور 10th اور 11th اور 12th کو ہماری کانفرنس تھی مارچ میں. تو پہلا سیٹ بیک تو وہ آیا, اور لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں تھا, بلکہ اس کے اناؤنس کینسلیشن کے بعد وی ہوسٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک ان دبئی. ہم نے ان کا ڈنر ایک ڈسکشن رکھا تھا وہ 50 سینئر لیڈرز کے ساتھ. تو وی ہوسٹڈ ان دا 2nd week of March, اور اس کے بعد میں پاکستان واپس آیا. دین آئی واز ان اسلام آباد, اور لاک ڈاؤن کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا, فرینکلی اسپیکنگ شروع میں تھوڑا سا ایک تھا کہ فیئر فیکٹر تھا, لیکن وہ کبھی ذہن پہ حاوی نہیں ہو سکا, اور اس نے کبھی ڈومینیٹ نہیں کیا مجھے. اور میں پہلے ہفتے سے ہی جو ہے وہ لگ گیا شروع میں کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں. اور وہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارے ایک ممبر ہیں شمس الدین شیخ, جو بہت ریناؤنڈ آپ کے کارپوریٹ لیڈر بھی ہیں. تو انہوں نے ایک دن صبح مجھے بولا کہ ہم ایک, اس وقت بالکل شروع میں راشن کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں اور ہم اس طرح سے کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اسی وقت میں نے ان کو اوکے کیا ہے. 9:30 کا ٹائم تھا, 10:30 میں نے اپنے کارپوریٹ پاکستان گروپ میں میسج ڈالا ہے کہ جی ہم نے یہ فنڈ ریزنگ کرنی ہے, اور ہم نے اسی وقت ٹارگیٹ سیٹ کر دیا کہ آج رات تک 1 کروڑ روپے آپ نے کرنے ہیں, 10 ملین روپیز. اور ہم نے کسی کو فون نہیں کیا, صرف وہ واٹس ایپ میں میسج چلتا رہا, گروپ کے اندر ہی میسج چلتا رہا, آؤٹ سائڈ بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, اور 1 کروڑ روپے رات میں جمع ہو گیا. And this came from the members? Only the members. Okay, individual contributions تھی. اور اس دن رات کو کوئی اراؤنڈ 10:30 کا ٹائم مجھے یاد ہے کہ وہ ہوا, اور آئی اناؤنس کہ کل رات 12 بجے سے پہلے ہم نے, کل رات 10 بجے سے پہلے ہم نے 1 کروڑ روپے اور کرنے ہیں. اور ہم نے اگلے دن 21 ملین روپیز کر لیے. We selected 3 credible organizations, بیت السلام, اخوت and Robin Hood Army, جو Orange Tree Foundation. اور ہم نے ان کے تھرو جو ہے وہ ساری ڈسٹریبیوشن کروائی.
اس کی جو ایک خصوصیت تھی وہ یہ تھی وہ یہ کہ سنگل روپی کیش ٹرانزیکشن اس میں نہیں ہوئی. اوکے. سارے کے سارے وہ ان کے بینک میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, ہمیں ریسیپٹس آتے رہی ممبر سے, اور ہم نے ان کو پورا مانیٹر کیا, اور وہ ڈسٹریبیوشن راشن کی few thousand families کو for a month and 5 weeks کے ٹائم پہ ہو گئی. اس کے بعد ہمارے وہ سیشنز شروع ہو گئے. ہم وی ور دا فرسٹ ونس جنہوں نے پاکستان میں سیشنز شروع کیے تھے, جو زوم پہ شروع ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا سجید اسلم آپ کے کنٹری ہیڈ ہیں, وہ اس کا پارٹ تھے. ایون کہ سجید moderated the first session. He was the first We have been a part of yes, so but he yeah. was the first time Sajid moderated the session actually. This was all about the COVID and you know the issues, the challenges for the business and the impact on economy. تو ہم نے منسٹرز کو بھی بلایا, کارپوریٹ لیڈرز کو بلایا, پھر وہ ہم نے ایک اردو مشاعرہ کر لیا, اور وہ بھی ہم نے فرسٹ ڈیجیٹل اردو مشاعرہ کیا پاکستان کا, اور وہ بڑا ہٹ مشاعرہ ہوا ود ان 24 hours notice. So this was the beauty of digital کہ آپ کی چیزیں ایکسپینڈ ہوئی, لوگ گھروں پہ بیٹھے تھے, باہر جانا نہیں تھا. تو آپ انوالو ہوتے گئے, اور پھر آپ نے چیزیں لرن کرنا شروع کی, اور اس کے بعد پھر ہمارے سیشنز, ابھی ہم نے کوئی 24 سیشنز ٹوٹل کر لی ہیں. بڑے اچھے ہمارے ویبینارز گئے ہیں, اور اس میں ہم نے دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا ہے, اور بڑی آؤٹ ریچ ہماری اس میں ایکسپینڈ ہوئی. ہم نے بیچ میں ایک ڈائیورسٹی انکلوژن کانفرنس کی ACCA کے ساتھ مل کے, بالکل اس کو بھی یاد ہے آپ کی ACCA پیج سے ہم نے اس کو پروموٹ کیا. تو that went across many countries all yes over of course وہ آپ کے گلوبل پیج سے تھا, اور وہ کوئی اراؤنڈ 1 بلین پلس کی اس پہ ہٹس گئیں. تو جو کووڈ تھا, جو پورا ٹائم پیریڈ تھا, مجھے اس وجہ سے پرابلم نہیں ہوا کہ میں آلریڈی ٹریول کرتا تھا, تو مجھے آفس کا مسئلہ نہیں آیا. میں جدھر ہوتا ہوں میرا آفس وہی ہوتا ہے. بالکل. تو میں اس پہ میری ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی, اور مجھے معلوم تھا کام کس طرح کرنا. تو کام کے حساب سے کوئی ایشو نہیں تھا. دوسرا آپ کا کام بند ہو گیا تھا, لیکن اس دوران کیا ہوا کہ وہ پروجیکٹس میں نے شروع کیے جو میں پچھلے سال 1.5 سال سے لگا ہوا تھا, اور وہ مجھے ٹائم نہیں مل پاتا تھا. تو انفیکٹ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ صحت بہتر ہے, سب کچھ ہے. تو کووڈ واز اے بلیسنگ فار ایٹ لیسٹ اس, اور اللہ کرے سیکنڈ ویو یا ایسی چیز نہ آئے تو وہ آگے جا کے ہمارے لیے You were able to use that time in a ون دا ٹائم constructive کیا. way. نٹشل کانفرنس کو بھی ہم نے اپگریڈ کیا ہے, اور آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نٹشل کانفرنسز جو ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ فیز پہ سامنے آئے گی. کوالٹی کو ہم انہینس کریں گے, اور ہماری آؤٹ ریچ پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی. تو ہم نے ان ایشوز پہ کام کیا. Let's speaking about COVID, pandemic کا اثر again, you know, as I said, پوری everybody knows پوری دنیا پہ آیا. پاکستان specifically ہمارے تو پہلے سے ہی ایشوز کافی تھے. سو کووڈ سے پاکستان اینڈ پاکستان جیسے ملک ہیں ان کو کافی زیادہ اور زیادہ پریشر, you know, they'll be under pressure in terms of their economy, in terms of their GDP growth. آپ کی بہت سی انٹریکشنز ہوتی ہیں with ماشاء اللہ all the, you know, the thinkers, leaders all over across the world. So where do you see Pakistan heading now? You know, ہمیں ابھی تک پوسٹ پینڈیمک تو بولوں گا نہیں, ہمارے پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے حالات تھوڑے بہتر ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ایسے ہی رہیں, بٹ اس کا امپیکٹ تو آیا ہے اکانومی پہ. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ کون سے وہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جن پہ I mean our government should be going after to help our economy, boost our economy. ہمارا GDP, it was on a climb which has been impacted a lot because of COVID. So what are those critical areas that you think that Pakistan as a country should be focusing on? دیکھیے کووڈ کا جو امپیکٹ آیا ہے اکنامک, وہ تو ابھی آئے گا. ابھی ایکچوئل امپیکٹ آیا نہیں, نمبر 1. You're right. نمبر 2, جو کووڈ کا جو ایک تھریٹ تھا نا پاکستان میں, جو ہمارا فیئر فیکٹر تھا کہ یہاں پہ شاید بہت میسو لیول پہ مسئلے مسائل ہوں گے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم اس چیز سے بچ گئے, اور ابھی اللہ کرے وہ سیکنڈ ویو نہ آئے. تو اگر وہ نہیں آتی تو گریجولی چیزیں اوپن ہو رہی ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں اس میں بڑی پازیٹیوٹی ہے ڈسپائٹ آل دی آڈس, آل دی بیریئرز. جو چیز کی ضرورت ہے نا وہ اسٹیٹ کو کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں, جو سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جو پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے. اور وہ یہ کہ اس وقت تھوڑا سا پولیٹیکل جو بلیم گیم ہے اس سے اجتناب کریں. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ بیکاز کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی اکانومی سے, اور اس وقت تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کی طرف آپ توجہ دیں. جو آپ کے میجر ایشوز ہیں نا, جو 4-5 آپ کے میجر ایریاز ہیں, اس پہ فوکس کریں, کیونکہ وہاں پر پوٹینشیل ہے اور آپ کی کانسنٹریشن اس لیول پہ ابھی تک نہیں رہی ہے. تو اگر آپ اس کو کانسنٹریٹ کریں, اس پہ فوکس کریں, اس پہ صحیح اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں فوکس ہو کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 1.5 سال میں آپ اس پہ اچھا خاصی گروتھ آپ لے سکتے ہیں. بٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ڈو یو تھنک دیٹ اینڈ ایوریبڈی ایون اپوزیشن, ڈو یو تھنک دیٹ دے کین کم اینڈ سٹ ٹوگیدر؟ بیٹھنا پڑے گا آپ کو, ادروائز اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو وہی 72 ایئرس والا آپ کا حال ہوگا. بیکاز کہ دیکھیے دنیا اس وقت نا کرائسس کا شکار ہے اوور آل. ایک جیو پولیٹیکل چینجز آپ دیکھیں تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ امریکہ جیسی کنٹری جو ہے وہاں پہ 40 ملین انڈیویجولس جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے. بالکل. اب اس سے بڑا نمبر کیا ہوگا, وہ سپر پاور ہے.
یہی امپیکٹ آپ کا یورپ میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، مڈل ایسٹ میں بڑے حالات خراب ہیں. آپ کے پاس تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا سینسیبل ہو کے کھیلیں اور اگر آپ تھوڑا سا انٹرنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. یہ جو میں آپ سے پولیٹیکل بلیم گیم کی بات کی، یہ میری نظر میں روٹ کاز ہے اس وقت سارے ایشوز کا. کیونکہ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز سے اس وقت کمیونیکیشن میں ہوتا ہوں، گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہوں اور ہر لیول پہ ہوتا ہوں، اور یہ میں بار بار ان کو بھی بول رہا ہوں، مسلسل بول رہا ہوں. اور کچھ جگہوں پہ یہ سینس ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی میڈیا پہ ہم روزانہ ایک تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ کو اس وقت ایک کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کم از کم اس ملک کے 10-12 بڑے مسئلے ہیں، 15-20 جو بڑے ایشوز ہیں، جہاں چیلنجز ہیں، جہاں اپرچونیٹیز ہیں، وہاں پر کم از کم آپ ایک کنسنسس بلڈ کریں. اور یہ آپ کی وہ لائن آف ایکشن ہوگا جس کے تھرو آپ گریجولی اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. کیونکہ آپ اس وقت ایکسٹرنل تھریٹ آپ کی کنٹری کو کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک میڈیا کی حد تک ہوتی ہیں. آپ کا بیسٹ ٹائم ہے آفٹر کووڈ کہ آپ اگلے 2 سال صرف اور صرف کانسنٹریٹ کریں اپنے امپورٹنٹ ایشوز پہ. یقینی طور پر ہم آگے جائیں گے. Speaking of strategy and speaking of long term and also looking at the post-COVID world, any advice, anything that you would like to share with some of specifically the younger, the youth, the younger population out there, even students, کہ کون سے ایسے اسکل سیٹس ہیں جو آپ کا خیال سے کہ پوسٹ کووڈ ورلڈ کے اندر بہت زیادہ جن کی ڈیمانڈ ہوگی، جو اپلیکیبل ہوں گے، جس پہ the young people, not just young people, even people in the corporate sector, people working everywhere should be focusing on to upskill themselves? پہلی چیز تو پیشنس دکھائیں، اور جو بھی حالات ہیں نا، ایک بلیف کر لیں کہ اس کنٹری میں آپ کو سب کچھ ملے گا جو بھی حالات ہیں، اور اپرچونیٹی ہر سیکٹر میں موجود ہے. ہمارے یہاں بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پہ اپرچونیٹی ہے، وہاں پہ کام نہیں ہوا. تو جس کا جو اسکل سیٹ ہے اس حساب سے اس کو وہ ایکسپلور کرے. اور جو آپ کی اس وقت ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، جو آپ کی چیمبرز ہیں، آپ کی جو یہاں پہ پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ آپ کنسلٹ کریں. جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ انٹرپرینورز ہیں، ادارے جیسے آپ کے ACCA آپ کا ہے، فار ایگزامپل انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے، ICMA ہے، ہر جگہ پہ آپ کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. تو آپ کنسلٹ کریں، انڈسٹری پلیئر سے کنسلٹ کریں اور ایکسپلور کریں. جو آپ کی ایجوکیٹڈ کلاس ہے، بہت ہیوج اپرچونیٹی ہے. اسی طرح سے جو آپ کی ایگریکلچر سائٹ ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی اس کو آپ ٹیکس سے لنک کر دیں، اس کو آپ ڈیجیٹل سے لنک کر دیں. ایسے بہت سارے ایونیوز ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ کس کا کیا اسکل سیٹ ہے، اس کی کیا سراؤنڈنگس ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا نو ہاؤ ہے. اس حساب سے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے. ایگریکلچر میں تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ ڈیجیٹائز ہو، اور ہم لوگ جس ہیوج طرح وہ اپرچونیٹی. ابھی تک وہ عارت سسٹم پہ چلتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، اور بیچارے فارمرز دے گیٹ اٹ دا ورسٹ. سب سے زیادہ محنت بھی وہ کرتے ہیں، اور بیچاروں کا سب سے زیادہ دے میک دا least amount of profit, if you will, Exactly. just because of the current system that exists. Yes, there is a lot of opportunity. Agriculture hai, construction Huge opportunity. is another area which has a lot of opportunity in Pakistan. Moving away from this discussion, Asfar, I would now like to ask you about certain issues that are very dear to your heart, that you have been, which I've been also following since the past couple of years. کون سے وہ ایشوز ہیں جن کو آپ لے کے آتے ہیں آگے and you want to actually make a difference through various activities and initiatives that you do? Where do you see CPEC truly sort of making a difference in the lives of people of Pakistan? کوئی اس میں مطلب ٹھیک ہے پاکستان کا فائدہ، انفراسٹرکچر ڈیولپ سارا کچھ، بٹ کون سی ایسی وہ ٹینجیبل چیزیں ہیں جن سے پاکستان کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہو رہا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو CPEC بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے پاکستان چائنا کے لیے، لیکن اس پہ ہم کتنا بینیفٹ لیتے ہیں ہمارے اوپر ہے. ایک روڈ کا انفراسٹرکچر بن جائے گا، ایک کوریڈور بن جائے گا، اس کا بینیفٹ چائنا اٹھائے گا، آپ اس کے جو بھی آپ کو بینیفٹ ہوگا وہ مل جائے گا، لیکن اصل بینیفٹ یہاں سے نہیں ہوگا. اصل بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ چائنا کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ بات کریں. آپ جو وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون ہے اس کے اوپر آپ چائنا کی جو انڈسٹری ہے اور جو پاکستانی انڈسٹری ہے ان کی کولیبوریشنز کروائیں، اور یہ آپ ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے کام کریں، آپ ٹریڈیشنل اس کے لیے کام نہ کریں. اگر آپ وہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر لیتے ہیں، وہاں سے ان کے آپ ٹاپ کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہاں سے آپ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، آئی تھنک اس کا صحیح معنوں میں امپیکٹ آئے گا. اگر آپ نے اس کو ایک کوریڈور ہی بنا کے دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چائنا کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوگا، پاکستان کے لیے بس وہ ایک
ٹھیک ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی، لیکن اس کا صحیح پوٹینشیل اس وقت ہے جب ہم اس کو کنورٹ کریں ایک نالج اکانومی کے لیے. بالکل نالج اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں، پاکستان دیکھتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستان کو یہ دس ول بی اے گیم چینجر. ادروائز دس ول ناٹ بی اے گیم چینجر، دس ول بی اے ویری گڈ پروجیکٹ فار پاکستان بٹ ناٹ اے گیم چینجر. گیم چینجر اس وقت ہو جب ہم نالج اکانومی کی جو اپلیکیشنز ہیں، جو کمپوننٹس اس کے لیے چاہیے، ہم اس کو اس پہ کام کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. بالکل. یہ آپ کے لیے گیم چینجر ہوگا. دیکھیں لوگ تو یہی کہتے ہیں نا، جب بھی میں بھی کہیں پہ بیٹھ کے سی پیک کی بھی بات کرتے ہیں ہم ڈفرینٹ فورمس کے اوپر، تو لوگوں کا تو یہ کہنا ہے ہاں جی اٹس ریئلی گڈ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، گوادر بن رہا ہے. بٹ کوشچن وہی آ جاتا ہے کہ ایک لوکل جو ہمارا پاکستانی ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے سی پیک سے؟ اس کو فائدہ اسی وقت ہوگا نا جب آپ یہ انڈسٹریز پوری لگائیں گے، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ 3-4 بڑے نام آپ لے کر آ جائیں نا چائنا سے اس گوادر میں، ان کو دیکھ کے 25 اور آئیں گے. انویسٹمنٹ کا رول یہی ہے. بالکل. دنیا میں جہاں 4 بڑی چیزیں کامیاب ہوتی ہیں اس کے پیچھے And سارے they لوگ follow. جمپ ان کرتے ہیں، اور بالکل، یہ وہ بالکل. کوریڈور ہے جو آپ دیکھیں کہ جو مینوفیکچرنگ ہے چائنا سے مینوفیکچر کر کے یہاں سے کوریڈور کے ذریعے بھیجنا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ اس ایریا کے اندر اپنی مینوفیکچرنگ شروع کر دیں، سارا کچھ شروع کر دیں، ایک جوائنٹ کلیبوریشن ہو، جی ویز ہوں، تو یہاں سے مڈل ایسٹ اور افریقن مارکیٹ کتنی قریب پڑتی ہے آپ کو. بالکل. تو بہت بینیفیشیل ہے یہ چائنا کی کمپنیز کے لیے. اس پہ کام کریں، اس پہ فوکس کریں، انسٹیڈ کہ آپ ٹائم ضائع کریں یہ صرف کوریڈور ہی رہ جائے. بالکل. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. That's a great point. Thank you so much for sharing that with us. As for now, we are going to come to a little bit again back to stuff that people don't really know about you, and I'm sure they've seen, a lot of people have seen you, but ہمیشہ ہماری بڑی formal settings میں ہمارے programs ہوتے ہیں. So as for 3 things that nobody else knows about you that you would like to share with us on this show. 3 things. 3 things. I'm a very shy person. Okay. لگتا نہیں ہے. بالکل نہیں لگتا. اوکے. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ اور مجھے پتا نہیں. Two more. That's what we have 2 more to go. So 2 more. میرے خیال سے جو میں ہوں وہ سب کے سامنے ہوں. ایکسپٹ دس ون پوائنٹ. میرے خیال سے جو میں ہوں وہ سب کے سامنے ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو نہیں پتا اور میرے اندر ہے. میرا نہیں خیال. فیورٹ مووی بتا دو. لمحے. Really? Wow. That is a beautiful movie, by the Yes, way. I beautiful remember movie. seeing it many Yes, years yes, ago. yes. But that is a beautiful movie. I watched 50 plus times. Wow. 50-60 times. Wow. Wow. Any specific reason? بس وہ ایک چیز کلک کر جاتی ہے نا آپ کو. Okay. تو وہ بس پسند آئی، اس کی میوزک، اس کی اسٹوری، اور وہ آج تک میں دیکھتا ہوں. اکثر میں انٹرنیشنل ٹور پہ ہوتا ہوں تو میں نشان حیدر کے ڈرامے مجھے بڑے پسند تھے، وہ میں پرانے ڈرامے نشان حیدر کے نکال کے دیکھتا ہوں. الفا برو چارلی دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، اور اس قسم کی کچھ موویز ہیں جو میں دوبارہ نکال کے دیکھ لیتا ہوں. Favorite country or city? ترکی. Which city? استنبول. Istanbul? Okay. Turkey is my favorite. Okay. Why? Turkey, first of all, the culture of Turkey overall, the combination of East and West, آپ کہہ لیں. Secondly, as پاکستانی میں بہت کنٹریز میں گیا ہوں، جو رسپیکٹ لیول میں نے دنیا میں ٹرکی میں دیکھا ہے وہ کسی اور کنٹری میں نہیں ہے، ایون آپ کی کسی نیبرنگ کنٹری میں. کوئی شک نہیں. تو شاید ایک ریزن یہ ہے، اور بڑی محبت ملی وہاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرکی ہے وہ آپ کا صحیح بردر کنٹری ہے، اور ٹرکش کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور مجھے ٹرکی میں ہمیشہ مزہ آتا ہے. تو آئی لو ٹرکی. ویسے بہت ساری سٹیز ہیں خوبصورتی کے حساب سے. Do you think that one day Pakistan will also emerge like جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے وہ تو ٹرکی کا بھی نہیں ہے. جو پاکستان کے پاس کوسٹل ہائی وے پہ جو کراچی سے گوادر تک جو بیچز ہیں وہ they are one of the best beaches in the world. Well, Azfar, you have truly helped, for all the time at least I have known you, you have truly reimagined and revisualized, if you will, and you have a very interesting vision for Pakistan, جو میرا خیال سے کہ ہر ایک پاکستانی کے دل کا جو صحیح ویژن ہے وہ میں نے آپ کی کانورسیشنز میں، جو میرا آپ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا رہا ہے، جو بھی آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں سے آتا ہے. اینڈ آئی وڈ جسٹ ہوپ دیٹ وہ جو آپ کا ویژن ہے وہ ٹرولی مٹیریلائز ہو ایک دن.
اور پاکستان جو ہے وہ ایک اچھے ٹریک پہ جا سکے. سو دیٹ آل اوور ہم پراؤڈ تو ہیں ہی لیکن ہماری اگلی نسلیں بھی بینیفٹ کر سکیں اس ویژن سے. So Azfar, thank you very very much for being with us here today and taking time out. Thanks for hosting me, or thanks to you, thanks to ACCA. Thank you Azfar. But before we go, one last message from you for our ACCA stakeholders, جس میں ہمارے members ہیں, students ہیں, affiliates ہیں. So any message you want to leave them with? میری جو critical evaluation ہے, میں بہت ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ACCA کا بہت امپورٹنٹ رول ACCA نے پلے کیا ہے پاکستان کی امیج مارکیٹنگ میں. تو ایجوکیشن سائٹ پہ تو وہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, بٹ میری نظر میں, میں جس نظر سے دیکھتا ہوں, کیونکہ میں نے ACCA سے بہت کلوزلی کام کیا ہے, اور نہ صرف ٹیم کے ساتھ پاکستان کی بلکہ آپ کی گلوبل مینجمنٹ کے ساتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ACCA کی گروتھ ہے اس کا 100% بینیفٹ پاکستان کو ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک گلوبل باڈی ہے اور گلوبل کمیونٹی آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, اور میں پاکستان کو وہاں پہ ٹاپ پہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو میری خواہش ACCA کے ساتھ یہ ہے, اور ACCA کی لیڈرشپ بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو دس از ناٹ مائی میسج, دس از مائی آبزرویشن اباؤٹ ACCA, دس از مائی وش کہ ACCA ٹاپ پہ جائے ACCA گلوبل کمیونٹی میں. اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دی ایبل لیڈرشپ آف سجید اسلم آپ کی ٹیم نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے. Thank you so much, Azfar. That's really, really encouraging, I'm sure, for us and all of our stakeholders. Once again, thank you so much for being with us here today. Thank you.